जब मैं पढ़ लिख कर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया तो अम्मा ने फ़ौरन ही मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि इससे पहले मेरी मंगनी हुई थी। अम्मा ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो न सिर्फ तुम्हारा दिल भाएगी बल्कि मुझे भी अच्छी लगेगी। अम्मा ने मुझे एक लड़की की तस्वीर भी दिखाई थी। मैं बहुत खुश हुआ था। लड़की बेपनाह हसीन थी, मगर मैंने उसके बाद अम्मा से कोई बात नहीं की थी। अम्मा ने सारे मामलात खुद ही तय किए थे और उसके बाद मेरी शादी की बात पक्की कर दी। मैं जब छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया तो मेरे दिल में उमंगों की एक नई दुनिया आबाद थी। बड़े अरसे बाद मैं किसी लड़की के बारे में सोचने लगा था। इससे पहले ये बचपन ही की बात थी तकरीबन, जब मुझे आयशा नामी एक लड़की अपनी ही क्लास में अच्छी लग गई थी, मगर उसकी शादी कहीं और हो गई थी। उसके बाद से मेरे दिल में कोई नहीं आया था और मैं भी इस बात पर अड़ा रहा कि ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। फिर अम्मा के कहने में आकर मैंने वो लड़की पसंद कर ली जो इन्होंने मुझे दिखाई थी। सच पूछिए तो उसी की तस्वीर मेरे दिल में बसी हुई थी। और फिर जब मैं पाकिस्तान आया, शादी की शॉपिंग की। जल्द ही मेरी शादी का दिन मुकर्रर हो गया। शादी वाले दिन मैं बहुत खुश था। मुझे वो लड़की बहुत हसीन लगती थी। मैं उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि मेरा निकाह कैसे हुआ और कब हुआ। फिर जब मुझे मुंह दिखाई के लिए दुल्हन के साथ बिठाया गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि दुल्हन के साथ गुलाबी रंग के कपड़ों में मलबूस वही लड़की खड़ी थी जिसकी मैंने तस्वीर देखी थी, जबकि मेरी दुल्हन कोई और थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। एक लम्हे के लिए तो यकीन ही नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मेरी गलत फहमी है, शायद दुल्हन वो हो, मेरे साथ शरारत कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं था। वही तैयार होकर उरूसी जोड़ा पहने बैठी थी तो भला कोई और दुल्हन क्यों कर हो सकती थी। मैंने अम्मा से भी ये बात नहीं पूछी थी। सोचा कि शायद मेरी गलत फहमी होगी। मैं खामखा अम्मा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मगर फिर जब सब लड़कियां दुल्हन को मेरे कमरे में छोड़कर गईं तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगर वो ना हुई तो मैं क्या करूँगा, ये सोचकर ही मैं पागल हो रहा था। फिर मुझे दोस्तों ने रोक लिया। मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी। दुल्हन की तरफ के कुछ रिश्तेदार हमारे घर में ठहरे थे, जबकि अम्मा अब्बा शायद सो गए थे क्योंकि उनको जल्दी सोने की आदत थी। मैं जब दोस्तों से फारिग हुआ, कमरे की तरफ जाने लगा तो याद आया कि मैं अपना तोहफा तो भूल ही गया हूँ। मेरा तोहफा मेरे सामान में रखा था और सामान अम्मा जी के कमरे में था। सोचा कि चलो ये तोहफा मैं सुबह ही दे दूंगा। मैं अम्मा के कमरे तक आया और वापस पलटा, क्योंकि उनका कमरा अंदर से बंद था, अंधेरा था। ज़ाहिर अम्मा अब्बा वहाँ से वापस आ ही रहा था कि वही गुलाबी कपड़ों वाली लड़की मुझे गुस्ल खाने के बाहर नजर आई। ये देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही खिसक गई। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। आपने मुझे नहीं पहचाना जीजू जी, मैं आपकी दुल्हन की छोटी बहन हूँ। उसके मुँह से ये बात सुनकर मैं तो जैसे कांप उठा था। अच्छा, शादी तुम्हारी बड़ी बहन की हुई है? मैं बददिमागी से उससे पूछने लगा। हाँ तो और क्या, जल्दी जाइए, वो आपका इंतज़ार कर रही है। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं क्या कमरे में जाता? जब जिसे मैंने पसंद किया था वही मेरी दुल्हन नहीं थी तो फिर मैं इस लड़की से शादी करके क्या करता? बला का ज़िद्दी था। कमरे में जाने की बजाय मैं बाहर निकल गया। अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो भी मेरे पास आ गया और मैं उसके साथ घूमने फिरने निकल गया। रास्ते में वो मुझसे पूछने लगा कि बताओ तो सही हुआ क्या है। मैंने कहा, यार मैंने जिस लड़की को पसंद किया था वो तो मेरी साली है, मेरी दुल्हन उसकी बड़ी बहन है। अम्मा ने तो मुझे छोटी बहन की तस्वीर दिखाई थी और वो ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने तो उसी के ख्वाब देखे थे। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त हंस पड़ा। अरे भाई, मेकअप में लड़कियां बदली बदली सी लगती हैं, क्या पता तुम्हारी वाली ने इस कदर मेकअप कर रखा हो कि वो पहचानी ना जा रही हो। ज़रूर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ झूठ तो नहीं बोला होगा। तुम अपनी माँ से तो पूछ कर देख लो, शायद वही तस्वीर वाली लड़की हो। बाज़ औक़ात तस्वीर मुख्तलिफ भी तो आ जाती है। कदीर बोला तो मैं कुछ सोचने लगा। नहीं यार कदीर, अगर ऐसी बात होती तो कम से कम उस लड़की की आंखें तो उस तस्वीर जैसी होती ना, मगर वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मैं उलझा हुआ था। चलो तुम जाओ, सुबह जाकर अपनी माँ से ज़रूर पूछो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ इतनी बड़ी गलती कर सकती है। क्या वो तुम्हारे मिजाज से वाकिफ़ नहीं? कदीर की बात सुनकर मैं कतरे मुतमईन हो गया था। घर आया तो सब लोग सो चुके थे। मैं चुपके से अपने कमरे में गया। मोहतरमा भी अपने कपड़े तब्दील करने के बाद सोने के लिए लेट चुकी थी। उनकी आंखें बंद थीं। मैंने एक बार फिर उसे गौर से देखा था। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ नकूश की मालिक थी। उस लड़की जैसी तो हरगिज़ नहीं थी जिसको मैंने देखा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इस बारे में सुबह उठकर बात करूंगा। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया और मुंह उधर करके सो गया। सुबह मेरी आंख खुली। एक लम्हे के लिए मैं खुश तो बहुत था, लेकिन अगले ही लम्हे जब मुझे याद आया कि मेरी शादी मेरी मनपसंद लड़की से नहीं हुई तो मेरा दिल टूट गया। मैं सीधा उठकर अम्मा के पास गया। अम्मा शायद वैसे भी मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मुझे देखते ही बोली, अरे बेटा तुम उठ गए, दुल्हन कहाँ है? उसे भी लेकर आओ, दोनों नाश्ता करो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं वहीं खड़ा रह गया। अम्मा, आपने मेरी शादी किससे की है? क्या मतलब बेटे किससे की है? मैंने तुम्हें तस्वीर दिखाई तो थी। मगर अम्मा वो तस्वीर तो किसी और लड़की की थी। आपने मेरी शादी जिससे की है वो उसकी बड़ी बहन है। अरे बेटा, छोटी बड़ी से क्या फ़र्क पड़ता है? पहले मैंने तुम्हारे लिए छोटी ही देख रखी थी,
لیکن وہ کیا ہے نا، گھر کے کاموں میں وہ بلا کی سست ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بڑی بہن کا رشتہ مانگ لیتی ہوں۔ ویسے بھی اگر بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی بات کرتی تو شاید یہ لوگ نہ دیتے۔ میں تو اس کے خواب سجائے بیٹھا تھا نا جس کی آپ نے مجھے تصویر دکھائی تھی کہ آپ میرے لیے کیا منتخب کر چکی ہیں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا تو اماں بھی ڈر گئیں۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات پر تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ وہ بھی تو تمہاری طرح ہی ہے نا، تم دیکھو پڑھی لکھی ہے، گھر کے کاموں میں بھی تیز تراز ہے۔ چھوٹی نے تو نہ آج کل پڑھ کر دیا نہ گھر کے کام کیے، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا۔ اماں کی فلسفی اپنی جگہ، میرے جذبات اپنی جگہ۔ میں تو بالکل اپنے دماغ پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اماں میں اس لڑکی سے ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا، اسے ابھی گھر سے نکال دیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گا جس کی آپ نے مجھے تصویر بھیجی تھی۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، وہ بھی جانتے بوجھتے۔ آپ کو ذرا بھی اپنے بیٹے کے جذبات کا خیال نہیں آیا؟ میری بات پر اماں مجھے بیٹھ کر سمجھانے لگیں، پر میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میں فوراً سے کمرے میں گیا۔ میری دلہن تیار ہو رہی تھی، شاید وہ ناشتے کی میز پر آنا چاہتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے الفاظ بجلی بن کر اس کے حواسوں پر گرے تھے۔ میں تمہیں ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میں نے نہایت غصے میں طلاق کے یہ تینوں لفظ عطا کیے اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ بھی مجھے ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ اماں چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن مجھے اس دھوکے پر بہت غصہ تھا کہ اماں نے مجھے بیوقوف بنا کر اپنی من پسند لڑکی کو بہو تو بنا لیا، پر میرے جذبات کا خیال نہیں رکھا۔ میں گھر سے تو نکل آیا تھا، خدا جانے پیچھے کیا ہنگامہ برپا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی مجھے فون پر فون آنے لگے۔ سوچا کہ اب بزدلوں کی طرح بھاگنے سے اچھا ہے گھر جا کر سب کے سوالوں کا جواب دے دوں۔ میں گھر پہنچا، دلہن کے رشتہ دار، میری والدہ، والد اور میری طرف کے بھی رشتہ دار موجود تھے۔ بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ طلاق کی کوئی معقول وجہ تو بتاتے تھے۔ لڑکی کی ماں نے کہا، دیکھیں جی، میں نے تو آپ کی چھوٹی بیٹی کو پسند کیا تھا، آپ لوگوں نے دھوکہ کر کے مجھے بڑی کا رشتہ دے دیا۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی کمی ہے، خدا نہ خواستہ، لیکن میں نے جسے پسند کیا تھا میں اسی سے شادی کروں گا۔ بیٹا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تم نے جو ہمارے سر پر، ہمارے ماتھے پر جو داغ لگایا ہے نا طلاق کا، اس کے بعد ہم تم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ چلو بیٹی۔ میری ساس نے اپنی بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اسے وہاں سے لے کر رخصت ہو گئی۔ میں بھی دیکھتا رہ گیا۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر کی ایک بیٹی کو طلاق دینے کے بعد میں دوسری سے شادی کیوں کر سکتا ہوں، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے میری نظر اپنی سالی پر پڑی تو وہ مجھے ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میری بہادری اسے پسند آئی ہو، جیسے میرا سب کے سامنے اس کے لیے بول دینا اس سے اچھا لگا ہو۔ میرے دل میں بھی میں اسے اچھا تو لگا ہوں، اس کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ بس ایک ہی امید لے کر میں گھر سے نکل پڑا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، اگرچہ رشتے ہی میں یہ میری سالی لگتی تھی اور اب شاید میرا اور اس کا ملن ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس کے گھر والے مجھے کہاں رشتہ دینے کو تیار ہوتے، میں نے ان کی بڑی بیٹی کو طلاق دے دی۔ اب اتنی آسانی سے تم گھر نہ جاؤ، بلکہ میں کہوں گا کہ پہلے کچھ معافی تلافی کرو، پھر اپنے ماں باپ کو اپنا منہ دکھاؤ۔ میرے دوست نے یہ بات کہہ تو دی تھی، مگر میں اس قسم کے موڈ میں نہیں تھا۔ غلطی میرے ماں باپ کی تھی، میں ان سے کیوں کر معافی مانگتا، ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ خیر اب میرے یہ خیالات نہیں ہیں، مگر اس وقت میں یہی سوچ رہا تھا۔ اگلے دن میں نے کام شروع کر دیا۔ میں نے ایک فلیٹ بھی کرائے پر لے لیا اور اپنے سسرالیوں کے بارے میں پوری معلومات نکلوا کر رکھ دی، وہ کہاں رہتے ہیں، لڑکی کیا کرتی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اب میرا ارادہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا تھا، مگر یہ ہوگا کیسے میں نہیں جانتا تھا۔ یہ فلیٹ میں نے اپنے سسرالیوں کے گھر کے قریب ہی لیا تھا، اس امید پر کہ کہیں آتے جاتے اس دلربا سے میری ٹکر ہو جائے گی۔ ایک دن آخر مجھے گئی، میں اسے دیکھتے ہی اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نفرت اور غصے سے آنکھیں پھیلی۔ میں اس کی بدلتی آنکھوں پر حیران رہ گیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس نے تو مجھے پہلے بڑی خوبصورت پیار بھری نظر سے دیکھا تھا، اب مجھ سے نظریں چرا رہی ہے، پھر بھی سوچا کہ نخرے کر رہی ہوگی۔ میں نے اسے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بات سنو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مان جاؤ۔ میری یہ بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم نے میری بہن کی عزت سر عام رون دی اور میں تم سے شادی کر لوں؟ تم مجھے بہت اچھے لگتے تھے، پہلے تمہارے رشتے کی بات مجھ سے ہی ہوئی تھی، مگر جو تم نے حرکت کی، شکر خدا کا کہ میری شادی تم سے ہوئی نہیں، ورنہ نہ جانے تم میرا کیا حشر کرتے۔ تم ایسی باتیں چھوڑو، مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے اس سے کہا۔ میں نے اسے اپنے جذبات سمجھائے، کہا کہ میں تمہیں چاہتا تھا، محبت کرتا تھا تم سے۔ اگر تمہارا دل مان جائے تو مجھے رابطہ کر لینا، بے شک تم استخارہ کر کے دیکھ لو۔ میری باتیں بھی ایسی تھیں کہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، شاید وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہو۔ میں بھی تو بلا کا حسین روبدار شخصیت کا مالک تھا، اس طرح کوئی لڑکی مجھے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ اگر تمہاری بہن کو چھوڑنا ہی ہوتا تو کچھ عرصے بعد کے لیے میں اسے طلاق دے دیتا، لیکن میں نے تو اسے برباد نہیں کیا، بس اسے دیکھ کر ہی طلاق دے دی، اور یہ بات سبھی سمجھتے ہیں۔ تمہاری بہن شادی کے جوڑے میں طلاق لے کر گئی ہے،
میں نے اس کے دامن میں اپنی محبت کی نشانی نہیں چھوڑی جیسے کہ یہاں کے نالائق مرد کرتے ہیں۔ میں نے تو اسے کچھ بھی ہونے سے پہلے طلاق دی ہے تاکہ اس کو کوئی گلہ نہ رہے۔ میری سالی کو بھی یہ باتیں سمجھ آ گئی تھیں۔ وہ چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں پر امید تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، لیکن ساتھ ہی مایوس بھی تھا۔ پاس ایک ٹیکسی والا کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ میں نے بتایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، شادی کے لیے نہیں مان رہی۔ وہ بھی کہیں عامل نکلا۔ کہنے لگا میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے کر چل سکتا ہوں جو تمہاری شادی اس طرح کر دے گا جیسے کہ یہ لڑکی تم سے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ میں حیران رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، بھائی صاحب لگتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ جادو کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ جس پر جادو ہو جائے وہ محبت کرنے اور نفرت کرنے پر اپنے دماغ کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ وہ اسی کا حکم مانتا ہے جس نے اس پر جادو کروایا ہوتا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس عامل نے مجھے بڑی امیدیں دیں۔ کہا کہ تمہاری محبوبہ تمہارے پاؤں میں نہ آ گری تو کہنا۔ میں بھی اس شخص کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ مجھے صرف اس لڑکی سے محبت تھی، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دین اسلام سے تو میں ویسے ہی دور تھا، کاش کہ یہ پتہ ہوتا کہ جادو کتنی بری چیز ہے تو میں اس راستے کی طرف کبھی بھی نہ جاتا۔ بہرحال وہ شخص مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گیا۔ عامل نے مجھ سے بھاری فیس لی، لڑکی کا نام پوچھا، اس کی ماں کا نام پوچھا، پھر کہا کہ میں تمہیں 2-3 دن میں بتا دوں گا۔ تمہارے لیے یہ لڑکی خود پاگل ہو کر نہ آئی تو تم کہنا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا، ایسا تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ 2-3 دن بعد معروف نے مجھے اپنے نمبر سے کال کی تھی۔ عامل کا نسخہ کام آ گیا تھا۔ مجھے تو اس پر یقین نہیں آیا کہ وہ مجھے خود بھی بلا سکتی ہے، مجھے شادی کے لیے کہہ سکتی ہے۔ اتنی سب باتوں کے باوجود مجھ سے بھاگ کر بھی شادی کرنے کو تیار تھی۔ بولی کہ میں آپ کی محبت میں دن بدن سلگ رہی ہوں، آپ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے کہا بس تم 2 دن انتظار کرو، میں ضروری انتظامات کر کے میں نے اس کے لیے ڈھیروں تحفے خریدے، گھر سجایا اور پھر مولوی صاحب کو بلا کر عدالت میں ہی اس سے نکاح کر لیا۔ وکیل تو میں خود تھا، میرا نکاح پڑھوانے والے لوگ بہت تھے۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے مولوی صاحب کو ہی بلایا تھا۔ نکاح پر وہ بہت خوش تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر سے بھاگ کر آئی تھی، سو میں اسے سیدھا اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ اس کی محبت دیکھ کر مجھے یاد آتا کہ یہ سب تو میں نے جادو سے حاصل کیا ہے، اگر جادو کا اثر نہ رہا تو نہ جانے میری بیوی کا کیا ہوگا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر نہیں تھا۔ عامل کو ڈر تھا اور اس نے مجھے منع بھی کیا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ بگڑنے لگی۔ بولی کہ مجھے گھر میں کام نہیں کرنا ہوتا، میں شادی سے پہلے بھی نہیں کرتی تھی، تم نے تو مجھے یہاں لا کر کام والی ماسی بنا دیا ہے۔ اس گھر میں بہت کام ہے، میں کسی کام والی کو رکھوں گی، وہ سب کام وقت پر کر دیا کرے گی تو تم بھی آسانی سے رہو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بولی کہ پرانے محلے میں اگلے ہی دن ایک نئی کام والی ہمارے گھر میں تھی، وہ ہمارے گھر کے کام کر رہی تھی اور معروف بیٹھی آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن چند مہینے گزرے تھے کہ زندگی میں وہ بھونچال آیا جس نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک دن میں گھر آیا تو وہ کام والی روتی چلاتی میرے راستے میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہونا کیا ہے، تم نے وکیل ہو کر بھی مجھے برباد کر دیا، اب مجھے دوا تو لا دو تاکہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروں، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں میں۔ نوکرانی کی یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ میری بات پر وہ رو رو کر چلانے لگی، سب محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر میری بیوی بھی ڈر گئی، اسے لگا کہ شاید میں واقعی میں ایسے کسی سلسلے میں ملوث ہوں، حالانکہ یہ بات سچ نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی 100 منتیں ترلے کیے مگر وہ نہیں مانی۔ میرا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ نہ جانے اتنے عرصے بعد اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ مجھے اس بات پر شدید غصہ تھا۔ معروف کے جانے کے بعد میں نے اس نوکرانی کی تفتیش کی، پتہ چلا کہ اس نے معروف کے میکے والوں کے کہنے پر یہ سب کیا ہے، کیونکہ جب وہ یہاں نوکری پر آئی تھی تو اس نے معروف کے میکے والوں کو خبردار کر دیا تھا کہ ان کی بیٹی کہاں ہے۔ بس تبھی سے انہوں نے، یہ اپنی بیٹی کی ضد سے تو واقف تھے کہ وہ واپس نہیں آئے گی، تبھی انہوں نے ہم دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر یہ سب کام کیے، جس سے کہ ہم الگ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن میں اپنی بیوی سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ میں اس عامل کے پاس جاؤں، اس سے پوچھوں کہ اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں خود کوشش کروں۔ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اب میں اس دوراہے پر کھڑا ہوں جہاں مجھے کوئی صحیح جواب نہیں مل رہا۔ جس عامل سے مدد لی تھی، اگر میں نے اس سے رابطہ دوبارہ نہیں کیا تو نہ جانے کیا ہو، اور اگر اس کے میکے والوں کے پاس جاؤں گا تو پھر تو صاف ظاہر ہے وہ انکار کر دیں گے۔ خدا کے لیے مجھے اس مسئلے کا کوئی حل